खुदा के साथ अभी तक है सिलसिला इसका, गरीब शहर को बेआसरा न कह देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल और मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई में, जहां पाकिस्तान के बहुत ही इनकलाबी शायर अबुल फितरत मीर ज़ैदी की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये प्रोग्राम बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से इनेकाद किया गया है और ये गोहरे नायाब इस इवेंट का नाम है। और यहाँ पे आज जो है वो उर्दू अदब के हवाले से बात की जाएगी। उर्दू से रिलेटेड बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उर्दू हमारी शान है, उर्दू हमारी पहचान है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। उसी पे बात करेंगे आज इस पूरे प्रोग्राम में। और ये गोहरे नायाब है अबुल फितरत मीर ज़ैदी जैसे इनकलाबी शायर जो पाकिस्तान के शायर रह चुके हैं, उनकी जो शायरी है, उनकी इनकलाबी जो शायरी है, उसको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के हमारे इस पाकिस्तान में। उसी पे बात करेंगे। आज के हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। इस इवेंट का अहवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये गोहरे नायाब जो है इसकी अहमियत और अबुल फितरत मीर ज़ैदी की जो शायरी पे हम बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। एक शेर नजर करना चाहूंगी रेहान साहब की नजर। दिल रहे तैयार शोलों से उलझने के लिए, दिल रहे तैयार शोलों से उलझने के लिए, उलझने तैयार हो जाए सुलझने के लिए। राह पर आए अंधेरों में भटकने वाले, राह पर आए अंधेरों में भटकने वाले, रोशनी प्यार की हो आम रसूले अरबी, इनकलाब का हर संत से लेकर आए, इनकलाब का हर संत से लेकर आए, हर नई सुबह नई शाम रसूले अरबी। और सिनेमाओं में होती हैं मुलाकातें भी आम, पूछता है जब कोई किस कौम के अफराद हैं, क्या बुजुर्गों के नसब नामे भी इनको याद हैं, मुफ्त क्या हाथ आ गया क्यों इस कदर दिलशाद हैं, शान से कहते हैं पाकिस्तान है आज़ाद हैं, शान से कहते हैं पाकिस्तान है आज़ाद हैं, और वक्त के लीडर हैं ये आराम के हकदार हैं, कौम के शिकवे सब इनसे इसलिए बेकार हैं, जिंदाबाद है इनकलाब, एक इनकलाब और आएगा, चलते फिरते ऐसे लोगों को न देखा जाएगा, अपने घर में हर मुसलमान दिल की राहत पाएगा, अदल अब इस्लाम का कानून ही फरमाएगा, हर कदम पर बेहया लोगों को टोका जाएगा, हम उन्हें रोकेंगे अब जिस तरह रोका जाएगा, और किसकी हिम्मत है हमारे सामने खोले ज़बां, हम न खोलेंगे यहाँ सूबा परस्ती की दुकान, हशर तक लहराएगा इस्लाम का परचम यहाँ, हम हुकूमत हो हमारी पासबां, और एक दो गद्दार क्या दुनिया से हम टकराएंगे। बर्रे सगीर के इनकलाबी शायर अबुल फितरत मीर ज़ैदी साहब के पोते हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि उर्दू अदब को उजागर करने वाले दुबई में ये शख्स हैं ताबिश ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है और इस इवेंट के भी ऑर्गेनाइज़र हैं। गोहरे नायाब इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ज़ैदी साहब क्या कहेंगे, अबुल फितरत की याद में जो है वो आपके दादा थे वो, और उनकी याद में ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज, क्या फीलिंग्स है आपकी और क्या कहेंगे गोहरे नायाब के बारे में? जी बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट का भी। अबुल फितरत मीर ज़ैदी तहरीक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनका किरदार रहा और बहुत ज़्यादा इनकी इनकलाबी नज़में हैं। 100 साला जश्न हम उनका मना रहे हैं और उनकी यादें ताज़ा होंगी, यहाँ पे उनकी शायरी पढ़ी जाएगी। अबुल फितरत मीर ज़ैदी की शायरी, जिसमें आपको अगर एक शेर उनका सुनाऊं तो कहते हैं कि जब अपना फ़र्ज़ वतन दोस्त भूल जाते हैं, वतन फरोश उसी वक्त सर उठाते हैं, अमल बग़ैर जवाहिर भी संग रेज़े हैं,
عمل کے سامنے پتھر بھی جگمگاتے ہیں. تو زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے تحریک پاکستان میں زمیندار اخبار میں بہت کچھ لکھا پاکستانی کو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی اصلاح کے لیے قلم اٹھایا اور بہت کم لوگ ان کے کام سے واقف ہیں. تو آج اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ عوام تک ان کی شاعری کو اور ان کے مشن کو پہنچایا جائے. تابش بھائی اگر بات کی جائے پاکستان کی ڈیجیٹل دور جو ہے وہ ہے نئی نسل کو جو ہے اردو کی اہمیت اجاگر کرنا بہت ضروری ہے, انقلابی شاعر کی اہمیت اجاگر کرنا. کیا سمجھتے ہیں ابوالفطرت جیسے شاعر اور ان کی شاعری ہماری نئی نسل اور جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں ان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ نہیں, یقیناً بہت ضروری ہے. ہماری قوم کے جو حالات انہوں نے اس زمانے میں بنائے آج بھی وہی چل رہے ہیں اور ہمیں یقیناً ہماری قلم کاروں کو عوام کی اصلاح کے لیے قلم اٹھانا چاہیے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. تابش زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے جو بات کر رہے تھے اردو کی اہمیت اور ہماری نئی نسل کی بات کر رہے تھے کہ نئی نسل کو جو ہے وہ اردو کی اہمیت اجاگر کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابوالفطرت جیسے انقلابی جو شاعر ہیں ان کی شاعری جو ہے وہ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قوم ابھی بھی وہی ہے جہاں پہ آج سے 70-72 سال پہلے تھی. اردو پہ ہی بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صباحت واسطی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تو ویلکم ٹو اردو پوائنٹ. کیا کہیں گے گوہر نایاب اس ایونٹ کے حوالے سے؟ یہ ہمارے لیے بہت اہم تقریب ہے چونکہ ابوالفطرت میر زیدی صاحب کو ہم نے بچپن میں دیکھا اور ہمارے والد صاحب کے بہت قریبی تھے وہ, تو ہم بچپن ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے. تو اتنے عرصے بعد قریب 40-45 برس بعد ان کا ذکر ایک محفل میں ہونا ہمارے لیے بہت مبارک. تو اس لحاظ سے تو ایک ذاتی لگاؤ اور جذباتی لگاؤ سا اس تقریب سے ہے. اور دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی گفتگو اردو کے حوالے سے ہو سکے وہ ضروری ہے. اردو رچی بسی زبان ہے اور اس کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ سرحد کے ادھر بھی اور ادھر بھی عجیب سا سلوک کیا گیا ہے, لیکن جس زبان میں قوت ہو وہ منوا لیتی ہے اپنے آپ کو. اور اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک دہائی سے بلکہ اس سے کچھ زیادہ وقت سے کہ اردو ایک نئی تقویت کے ساتھ ایک نئی قوت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. تو یہ تقریبات اس کے لیے اس کا ایک اہم جزو ہیں اور اس کی اہم ثبوت ہے کہ اردو کو اب ایک اہمیت بین الاقوامی سطح پر جو ملنے لگی ہے وہ ایک مختلف درجے کی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہیں اردو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہماری نئی نسل ہے اس کو اویئر کروانا, اردو کی اہمیت سے اویئر کروانا بہت ضروری ہے؟ جناب, اس کے لیے بہت اہم ہے یہ ایسی تقریبات کہ جو ہماری نئی جو نسلیں ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ اردو کی خصوصیات کیا ہیں اور اس میں لطف کیا ہے. سب سے بڑی بات اب یہ جو ہماری اردو کی شاعری ہے اور اردو کی جو لہن ہے اور جو نغمگی ہے اس میں وہ شاید کسی اور زبان میں اتنی بھرپور نظر نہیں آتی. چاہے آپ انگریزی کے گانے سن لیں چاہے کچھ, لیکن جب آپ اردو کی ایک نغمگی جو اس کے اندر وہ پیدا کرتی ہے آپ کے اندر وہ اور دوسری زبان نہیں کرتی. تو اس قسم کی تقریبات سے وہ نغمگی وہ لہن وہ رچے بسے گی نئی نسلوں میں اور وہ لازماً اس طرف اور زیادہ رجوع کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صباحت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہی ماننا ہے کہ ہماری نئی نسل کو اردو کی اہمیت کے بارے میں اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. گوہر نایاب ایونٹ جاری ہے, اسی پہ بات کرنے کے لیے غزل کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم کیا کہیں گی ابوالفطرت میر زیدی کے بارے میں؟ ان کی یاد میں گوہر نایاب آج جو ہے وہ سیلیبریٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گی ان کے بارے میں اور ان کے کچھ چند اشعار ہمارے آڈینس کے لیے؟ جی, پہلے تو میں بزم اردو والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست پروگرام انعقاد کیا ہے اور ان کی 7 سالہ جشن کے اوپر جو ان کی برتھ اینیورسری 100 اینیورسری کے اوپر ہم لوگ آج کا پروگرام کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے. ان جو میرے نانا ہیں ابوالفطرت میر زیدی اور وہ طبعاً جو ہے وہ انقلاب پسند شاعر تھے اور مگر ان کے بہت سارے مجموعوں میں اور نظموں میں یہی لہجہ نظر آتا ہے, مگر ان کے جو شاعری تھی وہ تخریبی نہیں تھی, تعمیری تھی. اور ان کا ہی ایک جو ہے وہ آپ کو شعر میں سناتی ہوں. برگ گل بوجھ ہے احساس کے سینے پہ مگر
برگ گل بوجھ ہے احساس کے سینے پہ مگر چیر سکتی ہے پہاڑوں کو مجاہد کی نظر. اور اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے انقلابی اور تعمیری شعر لکھے جو کہ حسب حال ہیں. اگر ابھی بھی ہم انہیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے کے شعر ہیں. ایک بہت ان کی عمدہ نظم ہے رہنماؤں کے اوپر, جس کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتی ہوں. سنو اے میری قوم کے رہنماؤں, گلستان کی حالت پہ کچھ رحم کھاؤ. قیادت تمہاری ہے دولت پہ قائم, حقیقت تمہاری ہے شہرت پہ قائم. خصومت پسندی ہے نفرت کے قابل, نہیں ایسے انسان قیادت کے قابل. یہ بہت لمبی نظم ہے مگر میں سے کچھ چند اشعار آپ کو سنائے ہیں. ہم نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے میر زیدی صاحب کے اوپر, اور اس کے اوپر بہت ساری ان کی نظمیں اپلوڈ کر رہے ہیں. اور یہ ایک پروگرام جو آج سٹارٹ کیا ہم نے, یہ ایک پہلا پروگرام ہے. اس کے ساتھ اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے, جو ڈیجیٹل نسل آپ کہہ سکتے ہیں 21ویں صدی, اور زیادہ جو رجحان ہے ہماری نئی نسل کا وہ ڈیجیٹل لائف میں ہی ہے, موبائل, ٹیلی ویژن, یہ وہ سارا. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انقلابی جو شاعری ہے ہماری نئی نسل کے لیے, میر صاحب جیسے جو بہت زبردست اور انقلابی شاعر تھے, ان کی شاعری بہت ضروری ہے اس نئی نسل کے لیے؟ جی بے شک, میں یہی اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے سارے ابھی بھی اگر آپ ان کی شاعری اٹھا کے دیکھیں, آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ حسب حال ایسا آج کل کے حالات کے اوپر چل رہی ہے, جو کہ تقسیم کے بعد سے جو حالات چلتے رہے ہمارے ملک کے بھی اور ہندوستان پاکستان دونوں جگہ ہی, جو رہنماؤں کے اوپر جو ایک اصلاحی شاعری ہوتی ہے نا, وہ ہے جو ابھی بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے نوجوان اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو اور جہاں تک ڈیجیٹل اس کا تعلق ہے تو ہم نے اسی لیے ان کی بہت ساری کتابوں کو PDF فارم میں بھی لے کے آئے ہیں. اور جو اب آنے والی نسل, ان کا فیس بک پیج بھی ہے, اور اسی طرح کے جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں وہ وہاں پہ بھی ان کو اویلیبل ہوگی, وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ میم. ابوالفطرت میر زیدی صاحب پہ جو ہے وہ یہ پروگرام جاری ہے نئی نسل کو جو ہے وہ اویئر کروانے کے لیے. ایسے جو پروگرامز ہیں وہ اردو ادب جو ہے وہ آرگنائز کرتا رہتا ہے. ابھی اس ایونٹ کا جو احوال ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ابوالفطرت جیسے انقلابی شاعر کی یاد میں گوہر نایاب جاری ہے, اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد شاہ صاحب, ستارہ امتیاز لیا ہوا ہے انہوں نے. شاہ صاحب ویلکم ٹو دبئی فرسٹ آف آل, اور کیسا لگا یہاں پہ اردو ادب نے بہت ہی اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے گوہر نایاب, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بہت شاندار ایونٹ ہے, اور کل ایک ایوارڈ کی تقریب تھی بزم اردو کی, بہت ہی عظیم الشان. اور یہ ایک دبئی کا اور UAE کا ایک نیا تعارف ہے میرے لیے, کیونکہ میں ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں, اور خاص طور پہ اردو میں جتنی نئی بستیاں ہیں یورپ میں, امریکہ میں, دوسرے ملکوں میں, تو پھر اب میں نے دیکھا کہ خاصا کام ہو رہا ہے یہاں بھی, اور وہ بھی بہت زبردست ایونٹ تھا. یہ جو آج کا ایک ایونٹ ہے, جو تابش کے دادا تھے میر زیدی صاحب, ابوالفطرت میر زیدی, ان کے حوالے سے آج ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے ان کے بارے میں پھر کافی معلومات کی, میں نے ان کو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک بہت ہی زبردست آدمی تھے. بدقسمتی سے نہ تو ان کی کتابیں پاکستان میں ملتی ہیں, اور نہ کوئی ان کی شاعری کو بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کے پروگرام سے دوبارہ سے یعنی ری انٹروڈکشن آف میر زیدی صاحب ہوگا, اور جب جیسے مجھے ہی معلوم ہو گیا تو میں کنیکٹڈ ہوں ساری اردو دنیا سے, اس حوالے سے ہم وہاں پر بھی کچھ سلسلہ ان کا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ہم اثر بہت بڑے بڑے لوگ تھے, ان کی شاعری میں بہت پختگی ہے. اور اس زمانے کو اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس زمانے کی جتنی تحریکیں چل رہی تھیں, مسلمانوں کی تحریکیں, ہندوستان کی آزادی کی تحریکیں, مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے اس حوالے سے. تو سر سید اور حالی کی تعلیمات, حالی کی شاعری, سر سید کی جو تعلیم کے حوالے سے کام ہے, اس کا بھی اثر ہے ان کی شاعری پہ. اور پھر ظاہر ہے کہ اس صدی کا جو سب سے بڑا شاعر ہے علامہ اقبال, اس سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں.
ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، اس میں جو فلسفہ خودی ہے اقبال کا اس کی بھی عکاسی ہوتی ہے، اور جو ان کا شکوہ اور وہ باقی چیزیں، یہ تو اس سے آگے جا کر کے جہاد پر بھی ان کی کافی نظمیں ہیں، اور خاصا مربوط، خاصا بھرپور کلام ہے ان کا، اور تازہ کاری بھی ہے، کہیں کہیں کانٹرڈکشنز بھی نظر آتی ہیں، لیکن وہ دنیا کے ہر بڑے شاعر میں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں ایک رومانٹک پوئٹری بھی ہوتی ہے، دنیا آپ کو حسین لگتی ہے، دنیا کی ساری خوبصورت چیزوں کی ایک رومانویت آپ کو متاثر کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی خراب حالات پہ بھی نوح کنا ہیں، لیکن مایوس نہیں ہیں، یہ ایک امید رکھتے ہیں، اور وہ امید رکھتے ہیں نئی نسل سے، جو نوجوانوں کے لیے ان کی خاصی شاعری ہے۔ تو ان کا اپنا ایک انداز ہے دیکھنے کا، ایک منفرد ان کا ایک طرز تحریر ہے جو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر میں باقی رکھے گا۔ شاہ صاحب اگر بات کی جائے نئی نسل کی، تو نئی نسل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نئی نسل کو اردو کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرانے کی کتنی ضرورت ہے ہمارے ریجن میں، اسپیشلی پاکستان کی اگر بات کی جائے تو؟ بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کی، تو چونکہ یہ ایک قومی زبان بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے سرکاری طور پہ رائج نہیں ہو سکی ہے، اور ذریعہ تعلیم بھی انگریزی ہے، اور مقابلے کے امتحان، انٹرویو، ہر چیز انگریزی میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اردو کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ اردو کے لیے جتنا میں نے کام کیا ہے شاید دنیا میں کسی نے کیا ہو، اور میں نے دنیا میں عالمی اردو کانفرنس کی بنیاد ڈالی 2008 میں، اس کے بعد اب کوئی 50 ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، اور پاکستان کے کوئی 35 شہروں میں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایک ماننا ہے کہ جب تک اس زبان کو پڑھ کے بچے کو روزگار نہیں ملے گا، اس زبان کا مستقبل کوئی بہت زیادہ تابناک نہیں ہے۔ اس کی شاعری زندہ رہے گی، اس کی نثر غالباً کچھ نہ کچھ زندہ رہے گی، لیکن اردو کو اگر طرز زندگی بنانا ہے تو اس میں معاشرت کا بہت بڑا پہلو ہے، جو بدقسمتی سے بالکل بھی اس وقت نہیں ہے۔ اردو میڈیم بچے کو 10,000 کی نوکری نہیں ملتی، اور چاہے وہ عالم ہو، انگریزی میڈیم بچے کو لاکھ روپے کی نوکری مل جاتی ہے۔ تو اس تفریق کو اگر ہم مٹانے میں کامیاب ہو گئے تو اردو کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ بہت شکریہ احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کی قومی زبان تو اردو ہے، لیکن ہم اردو کو وہ اہمیت نہیں دے سکے جتنی اہمیت اردو کی ہونی چاہیے تھی ایز اے ہماری قومی زبان، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے ہیں اردو میڈیم والے جو بچے ہیں ان کو روزگار جو ہے وہ ملنا مشکل ہے، بنسبت انگلش میڈیم کے جو بچے ہیں وہ ان کو ہائیلی جو ہے وہ روزگار آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو اردو کو رائج کرنے کے لیے ابھی بھی اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میر زیدی دنیای شعر و ادب کی جانی پہچانی شخصیت، تقسیم سے پہلے ہی میر صاحب کی قدرت کلام اور قوت سخنوی کا سکہ بعد زیدی صاحب خیرپور سے لاہور آ گئے۔ 21 سال کی عمر میں ایک روزنامہ اور کئی دیگر انتقال سے قبل آپ نے جناب رئیس امروگی کے ساتھ مل کر ایک ماہنامہ مینٹل ہیلتھ کے نام سے جاری کیا۔ زیدی صاحب انٹرویو میں زیدی صاحب نے بتایا کہ شاعری میری ورثے میں آئی ہے، میں نے ایک شاعر گھرانے میں جنم لیا اور ہوش سنبھالتے ہی